बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी बटग्राम ऑपरेशन से। यकीनन आपके इल्म में होगा कि सुबह से 8 बच्चे जो हैं वो एक चेयर लिफ्ट के अंदर फंस गए थे जब वो स्कूल जाने की कोशिश कर रहे थे, क्रॉस करने की उस जगह को। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि पाक फ़ौज की जानिब से एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर शुरू किया गया। मनाज़र उसके आप देख रहे हैं, जब दिन की रोशनी थी तो फ़िज़ाई ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था और उसके नतीजे में 3 बच्चों को रेस्क्यू भी किया गया। लेकिन अब फ़िज़ाई ऑपरेशन चूँकि वहाँ पर अंधेरा हो चुका है तो उस फ़िज़ाई ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, बल्कि ज़मीनी रास्ते से जो है वो रेस्क्यू मिशन अभी भी जारी है। 5 बच्चे अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। GOC ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा लग रहा है कि ऐसा होने जा रहा है जिसका डर था और शायद हो भी रहा है। महंगाई के हवाले से जब भी हम बात करते थे तो यकीनन बहुत सारी वार्निंग्स जो हैं वो बुखारी साहब दिया करते थे। आज जिस तरह की कुछ खबरें हमें मिल रही हैं वो उसी तरफ इशारा कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर में मसाजिद से बिजली के बिल ना भरने की जो ऐलानात हैं वो किए जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से बिल जलाए जा रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं और ताजरों की जानिब से भी एहतजाजन बिल ना अदा करने का ऐलान जो है वो किया गया है। लेकिन डॉलर जो है दूसरी तरफ वो भी कोई रहम नहीं खा रहा। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये महंगा होकर 312 का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 87 पैसे महंगा हुआ है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त डॉलर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा कुछ बात करेंगे जी सदर मुमलिकत के हवाले से जो एक मामला चल रहा है। हुमैरा अहमद जो सदर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस हैसियत से खिदमात सर अंजाम देने से इनकार कर दी। इसके अलावा सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद जिनके हवाले से सदर ने खत लिखा था, उन्होंने अब एक खत लिख दिया है, उसमें भी कुछ तफसीलात उनकी जानिब से दी गई है और उन्होंने अब ये कहा है कि हकीकत यह है कि फाइल्स अब भी सदर के चेंबर में मौजूद हैं। इस कहानी में क्या पेशरफ्त हुई है इस पर भी हम करेंगे बात। इसके अलावा रेंजर्स ने भारत से स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बनाई है जी। 6 भारतीय शहरी गिरफ्तार किए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला, 6 सिपाही इसके नतीजे में शहीद हुए हैं, 4 दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं। इस मुद्दे पर भी करेंगे हम बात। आगाज़ कर लेते हैं बाकायदा। अस्सलाम वालेकुम खाई साहब, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ, आप ठीक ठाक है जी, खैरियत से हैं? बुखारी साहब सुबह से एक ऑपरेशन जो है वो जारी है, मेरे ख्याल में हर TV चैनल जो है वो उसको दिखा रहा है। मासूम बच्चे जो हैं वो वहाँ पर चेयर लिफ्ट में फंस गए और जिस तरीके से जो एफर्ट दिखाई दे रही है पाक फ़ौज की जानिब से जो सुबह से की जा रही है वो यकीनन किसी भी जो है वो तारीफ़ जितनी भी की जाए उसकी मेरा ख्याल कम है। देखिए, बिल्कुल आपने सही तरह से मतलब तर्जुमानी कर दी है जो सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर है। मेरे ख्याल से चाहे ज़लज़ला हो या सैलाब हो, चाहे कुदरती आफात हों, या फिर आप यूँ समझें कि जहाँ भी कहीं ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर पाक फ़ौज जो है वो पहुँच जाती है। मैं हवाले देने बैठूँ आपको तो बहुत सारे तारीख़ी हवाले हैं जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के लोगों ने यानी लोगों की जानें बचाई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है। जो ज़लज़ला था 2005 का, आपको याद है जो सूरत हाल वहाँ बनी थी, उसके बाद जो सैलाब आए हैं, 2-3 बहुत बड़े सैलाब आए हैं, जब उसमें भी हमने देखा कि पाक फ़ौज की जो कार्रवाई कह लें आप, उनके ऑपरेशन कह लें आप, उन्होंने बहुत सारी जानें बचाई हैं। आज का ये जो मंजरनामा है ये मेरे ख्याल से अब तक के होने वाले तमाम ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन था ये। एक हमने इससे पहले देखा, आपको याद होगा कि KPK में एक दरिया के अंदर 2 बच्चे जो हैं वो फंसे हुए थे, तो हेलीकॉप्टर ने कितनी 8 और 10 फुट ऊंची उभरती हुई लहरों में से उन 2 बच्चों को रेस्क्यू किया था। तो बेपनाह इस किस्म की मिसालें हैं। हमारे बहुत सारे जानने वाले दोस्त ऐसे हैं जो आर्मी एविएशन में रहे हैं और उन्होंने इस तरह के ऑपरेशन किए हैं। मेरे ख्याल से इस एफर्ट की तारीफ़ की जानी चाहिए, इसलिए कि ये जान जोखों का काम है। आप इस वक्त भी देखें जो मंजरनामा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस तरह किसी एक रस्से के साथ हैंग करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना इट्सेल्फ इज़ ए वेरी वेरी डेयरिंग एक्ट। और चूँकि हमारे कमांडोज जो हैं वो इसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, SSGs जो हैं वो इस तरह के ऑपरेशन, ये स्लिंग ऑपरेशन कहते हैं इसको, जो इस वक्त वहाँ किया जा रहा है। और अब एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया क्योंकि जैसा आपने कहा कि शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, अब ग्राउंड से ऑपरेशन हो रहा है कि एक छोटी डोली जो साथ साथ पैरेलल चलती है उसके साथ कमांडोज जो हैं वो यानी रेंग के जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसके करीब पहुंच सकें और एक आदमी को रेस्क्यू करके लाएं। हम तवक्को करते हैं और हमें उम्मीद है ये कि ये ऑपरेशन इंशाल्लाह कामयाब होगा। इसके बारे में यानी कोई 2 राय हो नहीं सकती। कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब ये तमाशा हो रहा है, ये नाटक हो रहा है, या ये फौज जी है, देखो जी ये तो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है। सबके लिए ओपन चैलेंज है ना, जाए ना, किसका दिल करता है वहाँ इस किस्म के जान जोखों के काम में अपनी ज़िंदगी फंसाने के लिए तकरीर करना
اور تنقید کرنا ہے بڑا آسان کام ہے، لیکن جیسا ہم سکون کی نیند سوتے ہیں اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بارڈرز کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، یہ ایک ایسی روایت ہے جس کے لیے بڑا شیر کا دل چاہیے جب آپ گولیوں اور گنوں کے سامنے اور توپوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آپریشن کے لیے آپ جو 2-3-4 منظر نامے بہت ہی تکلیف دیتے ہیں، ان ماں باپ کے بارے میں سوچئے جن کے بچے اوپر ہوا میں معلق ہیں اور وہ نیچے کھڑے اس کے منظر ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کسی طریقے سے یعنی نیچے اتار لیے جائیں۔ 3 بچوں کی کنفرمیشن اب تک ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کو نکال لیا گیا ہے وہاں سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے۔ اچھا ہاں بخاری صاحب، جتنا وقت اس میں لگ رہا ہے میرے خیال میں ایک یہ، اور دوسرا آپ نے جیسے رسکی کہا، میرے خیال میں اس طرح کے آپریشنز میں ویدر کنڈیشنز بہت زیادہ جو ہیں وہ یہ آپ میٹر نے کرتی ہیں۔ صحیح طرف اشارہ کیا ہے، جب 2 پہاڑوں کے بیچ آپ ہوتے ہیں تو ہوا ایک تو تیز رفتاری سے چلتی ہے، دوسرا یہ کہ جب اس قسم کے ہینگنگ ڈولی جو ایک تار کے اوپر لٹک رہی ہے اس کے جب آپ قریب جاتے ہیں تو ہیلی کاپٹر کا جو پریشر ہے ہوا کا اس سے وہ لہرانے لگ جاتی ہے، اور ہیلی کاپٹر کا اور سسٹین ڈولی کرنا کا لہرانا جو ہے ایک تار کے اوپر ٹنگی ہوئی ڈولی کا، آپ سوچ لیں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ جو آپریشن ایک ہیلی کاپٹر سے شروع ہوا تھا، اب اس وقت جو آخری خبریں تھیں اس میں 4 ہیلی کاپٹر یہ آپریشن کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں 3 بچوں کو بچا لیا گیا ہے۔ اور ایک اور جو کمال کیا انہوں نے وہ یہ کہ فوڈ اور میڈیسن جو ہیں وہ اس یعنی جو ڈولی ہے اس کے اندر پہنچا دی گئی ہیں، کیونکہ بھوک پیاس کے ساتھ بھی آپ سوچیں نا صبح 7:30 بجے کے حوالے کے سے بخاری صاحب کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہارٹ کی کچھ کنڈیشنز تھیں، کریکٹ، وہ بے ہوش تھا بچہ، لیکن جیسا میں نے کہا کہ میڈیسن جو ہیں لائف سیونگ میڈیسن وہاں پہنچ گئی ہیں، تو یقینی طور پر ہم توقع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس اور بچے کی یقیناً یہ اتنا رسکی آپریشن نہیں ہوتا کہ بہت جلدی ریسکیو کر لیا جاتا، ابھی بھی بچے ہیں اور ریسکیو دیکھیے آپریشن ایک جاری تو ہے۔ یہ کہ یہ اتنا دور دراز علاقہ ہے کہ وہاں پر ٹرانسپورٹ کے بہت مسائل ہیں، دوسرا یہ کہ جب آپ اس طرح کا ریسکیو آپریشن پلان کرتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہیلی کاپٹر اڑایا اور آپ وہاں پہنچ گئے، اس کی پوری بیک اپ سپورٹ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ وہاں پر اسی عرصے میں اوپر پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ایک ہیلی پیڈ بنا لیا گیا، اس لیے کہ آپ زیادہ دیر تک تو فیول اتنا تو نہیں ہوتا کہ آپ انلیمیٹڈ پیریڈ کے لیے رہیں، تو وہاں فیول پہنچایا گیا ہے، وہاں پر ان کو ریفیول کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک میسو آپریشن ہوتا ہے، چاہے انسانی جان 1 ہو یا 10 ہوں یا 100 ہوں، اس آپریشن کو پلان کرنا اور اس کو ایکسیکیوٹ کرنا اس میں وقت لگتا ہے۔ یہ جو ایک مائنر سا کرٹیسزم آ رہا ہے کہ دیکھو جی کتنی دیر ہو گئی ہے، جی آپ ذرا تصور کریں کہ اس علاقے میں اتنا کچھ ایکوپمنٹ پہنچانا، وہاں جا کے تیل کی سپلائی کو انشور کرنا، وہاں لوگوں کا اس کو دیکھ کے پلان کرنا اور مختلف آپشنز استعمال کرنا جو ہے، اس سب کچھ میں وقت لگتا ہے اور وقت لگا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایک آپریشن جو ہے یہ فائنلی کامیاب ہو جائے اور سارے لوگ جو ہیں وہ زندہ سلامت نیچے پہنچ جائے۔ نہیں بخاری صاحب، یہ تو اعتراض جو ہے وہ بالکل ہی بے مانی اور بالکل اللاجیکل قسم کا ہے، کتنی دیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کوئی جان بوجھ کر تو اس آپریشن ظاہر ہے کوئی تماشا تھوڑی لگا ہوا ہے، یا ان بچوں کی زندگیاں خطرے میں تو نہیں ڈالی جا رہی۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہاں پر ہوا ہے، ہیلی کاپٹر اور 2 پہاڑیوں کے بیچ جب وہ چلتی ہے تو وہ اور زیادہ خوفناک ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو وہ تمام فیکٹرز ہیں یقیناً جو اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ آپریشن مزید مشکل بنا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی او سی لیول کا بندہ جو ہے خود وہاں گراؤنڈ پہ بیٹھ کے اس پورے آپریشن کو مانیٹر کر رہا ہے، تو سگنیفیکنس کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ایبسولوٹلی، اور سلام ہے، میں تو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ وہ جو پاک فوج کو سلام ہے نا، they deserve this. Look at this is the demonstration right in front of everybody's eyes. کچھ ہم ایگزیجریٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ خود دیکھیے اور اندازہ کیجئے کہ یہ ہے عام آدمی کے یا عام پتے کے بندے کے لیے اس آپریشن کو کرنا۔ بس اس وقت میرے خیال سے قوم سے بھی ہمیں یہ اپیل کرنی چاہیے کہ آپ یہ دعا کریں کہ یہ آپریشن جو ہے یہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے اور سب لوگ جو ہیں بحفاظت نیچے زمین پہ اتر آئیں۔ اور دوسری بات، یہ سارا ارینجمنٹ جو ہے یہ ڈولیوں وولیوں کا یہ پرائیویٹ ہے، اس کا کوئی بیک اپ سسٹم نہیں ہے، اس کی کوئی پراپر لائسنسنگ نہیں ہے، اور اب میں نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو نگران وزیر اعظم ہے انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس کا آپریشن جو فوری طور پہ بند کر دیا جائے، بٹ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ میرے خیال سے اس قسم کے ارینجمنٹ بہت زیادہ ہیں ان دور دراز علاقوں میں، تو انہیں ایک سسٹم کے تحت، ایک آرگنائزیشن کے تحت، ایک بیک اپ سپورٹ کے تحت اجازت دی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو خطرات دوچار نہ ہوں۔ بالکل، اور میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی بخاری صاحب یہ بتانا چاہوں گی کہ 20 روپے اس کا کرایہ ہوتا ہے۔ ابھی لیٹلی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اس طرح کی چیز کو، آزاد کشمیر والی سائٹ پہ 20 روپے اس کا کرایہ ہوتا ہے اور بالکل کوئی سیفٹی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، لیکن وہاں پر
پر جو لوگ ہیں ان کی یہ بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے. مطلب ان کے بچوں کو اسکول جانے میں ویسے 2 گھنٹے لگیں گے. دیکھیں جو بات میں یہاں نہیں کرنا چاہتا تھا, آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. یہ وہ صوبہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ ماڈل بن گیا ہے. پچھلے 9 سال سے یہاں پر ایسی حکومت ہے جو بڑی پاپولر ہے اور اس نے بہت کام کیے ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں کام کیے ہوئے. یہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ. یہ کسی بھی حکومت کے زیر اثر اگر اس طرح کے اللیگل آپریشنز ہو رہے ہیں جن کی نہ کوئی اپروول ہے, نہ کوئی این او سی ہے, نہ کوئی اس کا بیک اپ سپورٹ ہے, تو پھر اس طرح کے سانحات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو جو ہے وہ یقیناً مل سکتے ہیں. میرے خیال میں اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. وہاں کے لوگوں کی یہ جو ہے وہ بڑی بیسک ضرورت ہے. ان کے بچوں نے اب یہ بچے اسکول جانے کے اور 200 بچے ٹریول کرتے ہیں ڈیلی اس ڈولی کے تھرو, اور وہ بالکل کوئی سیفٹی یا کوئی سیکیورٹی کا سسٹم جو نہیں ہے وہاں پر موجود. میرے خیال میں یہاں پر جو ہے اس طرح کی چیزوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی آسان ہو جائے. اور یہ بڑا ضروری ہے اسکول کے بچے. مجھے تو آئی ڈونٹ نو, میں ایک اور پہلو پہ اس کے سوچ رہی تھی بخاری صاحب کہ وہ بچوں کا جس شوق میں وہ گئے ہیں آج, اس کے بعد وہ اسکول جانے کی ہمت کس طرح سے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کر ان پائیں گے. بچوں کے اسی دوران میں رزلٹ جو ہے, آج ان کے رزلٹ سے وہ رزلٹ آئے ہیں, وہ انہوں نے کمال اعلیٰ نمبر لے کے امتحان پاس کیے ہیں. 3-4 بچوں کے ناموں کے ساتھ ان کے رزلٹ بتائے گئے ہیں. 9th کلاس میں وہ گئے ہیں, یا 9th کلاس کا امتحان انہوں نے دیا تھا. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ پورا کیا جائے, مکمل کیا جائے. یہ لوگ آ جائیں. وہ ٹراما جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں, یقینی طور پہ ایک طویل عرصہ لگے گا ان کو اس میں سے نکلتے ہوئے. لیکن اور ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ سب بچے جو ہیں وہ زندہ سلامت جو ہے وہ ریسکیو کیے جائیں. یہی پرائرٹی ہونی چاہیے اس وقت. یہ کیڑے نکالنا جو ہے نا کہ یہ دیر ہو گئی جی, بڑی دیر لگا دی جی. وہ ایک صاحب اتنے سرکیسٹک تھے, میں نام کیا لوں ان کا, انہوں نے کہا جی دیکھیں کتنا پیٹرول خرچ ہو گیا جی ہیلی کاپٹروں میں. تو ایسے لوگ بھی ہیں ہارٹ لیس. بس ان صاحب کے لیے میں یہی کہوں گی کہ میرے خیال میں ایک ماں یا باپ کا دل ہونا چاہیے اس کے لیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. I can completely understand کہ وہ جو نیچے کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تو شاید ان کی پوری زندگی, جمع پونجی سب کچھ لے لیجیے, لیکن ان کا بچہ جو ہے وہ صحیح سلامت آنا چاہیے. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. یقیناً آپ کو علم ہوگا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہم اس سے پہلے بھی بہت سارے شوز کر چکے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس کے کچھ اثرات اس طرح سے دکھنے میں نہیں آ رہے کیونکہ مہنگائی ہر روز بڑھ رہی ہے. ڈالر جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا ہوا ہے. پیٹرول کے دام دیکھیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں, اور جب وہ بڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر چیز جو ہے وہ بڑھے گی. بجلی کے دام اس وقت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, اور جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں سے اب اس کے اوپر احتجاج جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے, مختلف شکلوں میں یقیناً ہو سکتا ہے. بخاری صاحب, کیا یہ وہی ہونے جا رہا ہے جس کا اندیشہ آپ ظاہر کیا کرتے تھے کہ اب بس کر دیں, خدا کا واسطہ ہے کہیں پر تو تھم جائیں, نہیں تو اس طرح کے سلسلے شروع ہو جائیں گے. اب جو خبریں مل رہی ہیں کیا ہم اسی طرف جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے تو ہم مثال دے کے بتایا کرتے تھے کہ کس وقت یہ ایسا کچھ ہوا تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ایک مرتبہ یہ ہوا, ایک مرتبہ یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ تنگ آ کے پھر گھروں سے نکلتے ہیں, اور پھر وہ جو موب مینٹلٹی ہے اس سے آپ واقف ہیں. اس کا ایک مظاہرہ تو ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا نا, جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے, یہ کہ جب لوگ بے مہار ہو کے گھروں سے نکلتے ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے آگے کیا ہے. اسی طرح سے انہوں نے ماضی میں 2 مرتبہ وابڈا کے دفاتر کو آگ لگائی جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یا بجلی کے نرخ جو ہے وہ بڑھ جاتے تھے. اب جو بجلی کے نرخ ہیں, اگر آپ کسی سے بات کریں اور اسے بتائیں کہ 50 روپیز پلس پر یونٹ ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, کیونکہ وہ بجلی جب ہمیں 2 ڈیم سے تھرمل ملتی تھی تو وہ 4 روپے یونٹ ہوتی تھی. اب آپ دیکھیے 50 پلس روپیز پر یونٹ تو لوگوں کی چیخیں تو چھوٹی بات ہے, اب تو سسکیاں نکل رہی ہوں گی, اب تو دم نکل رہا ہوگا. تو مہنگائی کو اس سے زیادہ ہم ہائی لائٹ نہیں کر سکتے کہ اس وقت یہ لوگوں کی دشمن ہو گئی ہے مہنگائی, ان کی جانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے, ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. اور ہم نے اس چیز سے ڈرایا بھی تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ خدا را یہ نہ کیجئے کیونکہ جب لوگ تنگ آ کے باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا. اب دیکھیے جس منظر نامے کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, مسجدوں سے اعلان ہو رہے ہیں, مختلف جگہ کے اوپر احتجاج ہو رہے ہیں, مختلف جگہ کے اوپر احتجاج کرنے کے اعلانات ہو رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کو
بہت جلد اس کا نوٹس لینا چاہیے، ٹائم لیپس نہیں ہونے دینا چاہیے اس سے پہلے کہ صورتحال ہاتھ سے نکل جائے۔ میں آپ کو ایک پاکستان کے نہیں، دنیا کی تھرڈ ورلڈ کی مختلف ممالک سکتا ہوں جہاں جب لوگ بے مہار ہو کے نکلتے ہیں تو پھر وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، ان کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ مہنگائی جو ہے یہ اب قابو سے باہر تو ہے ہی، یہ جن اب بوتل سے باہر آ گیا ہے، اس کو واپس بوتل میں ڈالنے کے لیے بہت ایکسٹرا آرڈینری کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری حکومتیں محتاج ہو گئی کنڈیشنلٹیز کی، آئی ایم ایف کی، قرضہ لینے کے لیے، قرضے پہ قرضہ لے کے ہم قرضے لے رہے ہیں قرضے اتارنے کے لیے۔ آپ سوچئے کیا ہماری حالت ہے۔ ایسی صورتحال میں پھر یہی ہوگا۔ اب جس نہج پہ یہ صورتحال پہنچ چکی ہے، مساجد سے اعلانات، بلز کا جلائے جانا، شاہراہوں کو بلاک کرنا، یہ یہاں سے اب کیسے واپسی ہوگی، کس طریقے سے روکا جائے؟ دیکھیے میں بلوں کو جلانے کے حوالے سے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک رواج پڑا تھا 2014 کے دھرنے میں بل جلائے تھے کسی نے، آپ کو یاد ہونا چاہیے ابھی تک یہ، پھر انہوں نے بعد میں اپنا میٹر جو ہے پیسے دے کے لگوایا تھا، یعنی بل بھی پے کیا اور پیسے بھی دیے میٹر لگوانے کے لیے۔ تو یہ سول نافرمانی کی طرف جانے کی بجائے ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہمارا رائٹ ہے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے۔ ہمیں حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ہماری بات سنیں، لیکن سول نافرمانی کی طرف اگر ہم جائیں گے تو صورتحال پھر سب کے ہی ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ کیا اس سے حل ہوگا مسئلہ؟ نہیں۔ سو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم احتجاج بھی کریں، ہم اپنی آواز بھی بلند کریں، حکومت کو مجبور کریں کہ وہ کس طرح سے بخاری صاحب وہ تو پھر اپنی معذوری ظاہر کر دیں گے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں، ہمارے بڑے مسائل ہیں، ہم سبسڈیز نہیں دے سکتے۔ دیکھیں جو اس کا پہلے حل تھا وہی اس کا حل ہے کہ آپ اور جگہ پر ٹیکسیشن بڑھا کے لوگوں کو سبسڈیز دیں۔ آپ نے سبسڈیز کر لی ہیں وڈرا اور لیویز دی ہیں بڑھا، تو قیمت تو آسمان پہ جائے گی نا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ جس طرح دیکھیں ہم نے کرائسس تھا نا جڑاوالے کا، کیسے ہم نے ایڈریس کیا اس کو، صحیح ہے، وہ بھی صورتحال ہاتھ سے نکل سکتی تھی کہ نہیں، پورے ملک میں تباہی میں سکتی تھی۔ ایمرجنسی بنیادوں پر اس کو ڈیل کیا، میرے خیال میں یہ بھی اسی طریقے سے اس کو بھی ایمرجنسی بنیادوں پہ ڈیل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ صورتحال بہت خوفناک ہو جائے گی۔ چونکہ اب یہ صرف عوام نہیں ہے بلکہ جو بڑے تاجر ہیں، جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے، وہ بھی ساتھ شامل ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ کب سے تاجر کمیونٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، چاہے وہ چیمبر آف کامرس ہے، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہے، چاہے وہ نمائندے ہیں تاجروں کے، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے نرخ جو ہیں یہ تباہ کن حد تک بڑھ چکے ہیں۔ اس سے پروڈکشن کے اندر چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ریلوں کے کرائے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے ہر طرف جو ہے اس کا اثر آتا ہے۔ اس لیے میرے خیال سے انٹرم گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹاپ پرائرٹی پر اس کو ایڈریس کرے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے، اس لیے کہ بجلی ہمارے پاس ہے۔ مائنڈ اٹ، لوڈ شیڈنگ کا وہ حال نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا۔ بجلی ہے، صرف اس کو سستے داموں مہیا کرنا مسئلہ ہے۔ انہیں چاہیے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نوچیں اور عوام کو ریلیف دیں۔ اگر عوام کو ریلیف نہیں دیں گے بھگتیں گے بھی وہی۔ یہ میں وارننگ دے رہا ہوں۔ جی صحیح ہے۔ اچھا، آج ایک اور خبر آئی ہے بخاری صاحب، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کہ مزید جو ہے وہ بجلی کے دام بڑھائے جا رہے ہیں۔ مطلب آج ہی یہ خبریں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ اور بڑھ گئی ہے بجلی۔ میں عرض کروں آپ سے کہ میں نے یہی کہا ہے کہ اس کو آپ ایمرجنسی وار فوٹنگ پہ ایڈریس کریں، کیونکہ ورنہ اگر دیر ہوگی تو اس میں نقصان میرا آپ کا تو جو ہوگا سو ہوگا، سب سے زیادہ نقصان حکومت کا ہوگا۔ چیزیں قابو سے نکل جائیں گی، عوام ریمپیج پر آ جائیں گے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے، کہیں نہ کہیں سے فنڈ مہیا کیے جائیں جو سبسڈیز دی جائے تاکہ نرخ جو ہے اس کے نیچے آئے۔ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ صحیح، لیکن انفارچونیٹ ہے بہت صورتحال کہ اس کا حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے یا درخواست کی جا حل سکتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کا نہیں نکل رہا، نہ وہ صدر صاحب والے مسئلے کا حل نکل رہا ہے۔ ہاں وہ بھی نہیں نکل رہا، اس کے اوپر بات کرنی، لیکن اس سے پہلے ڈالر پہ قابو ہے بخاری صاحب، اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ جی ڈالر کیونکہ جب ڈالر بڑھتا ہے تو ہمارے قرضے آٹومیٹکلی بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی اوپن مارکیٹ پہ ڈالر 8 روپے مہنگا، 312 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک پہ ڈالر 1 روپے 87 پیسے مہنگا۔ پہلی دفعہ انٹر بینک ریٹ جو ہے یہ ہائیسٹ لیول پہ پہنچ گیا ہے، اینڈ obviously اس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ کے اندر ظاہر ہے ڈالر کی قیمت کو آگ لگنی ہے، اور اس کو اگر آگ لگتی ہے نا ڈالر کو، تو یہ آگ ہر گھر ہر فرد تک پہنچتی ہے۔ اس کو بھی قابو کرنے کے لیے حکومت نے فیصلے کرنے ہیں، یہ میرے اور آپ کے کرنے کے فیصلے نہیں ہیں۔ ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہے کہ اب ہر دن بڑھ رہا ہے،
مطلب ہر دن آپ کو ڈالر کی ایک خبر ضرور ملتی ہے، کہیں اسٹیبلٹی آ ہی نہیں رہی ہے اس کے اندر. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ صورتحال الارمنگ ہے. یہ کیا ہمیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جو کسی شخص نے کبھی بدعا دی تھی کہ نام نہیں لینا چاہتا میں اس کا، کہ ڈالر 350 کا ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے ہم اس طرف سفر کرتے کرتے مکمل برق رفتاری کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال نہیں بخاری صاحب، یہ کیا ڈالر کا اس طریقے سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑھنا کس چیز کی علامت ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس سے کیا سمجھا جائے؟ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے، انسٹیبلٹی ہے. ہماری پالیسیز میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے. انہوں نے پہلے اس کا نوٹس لیا تھا کیونکہ پرائیویٹ بینک جو ہیں وہ میکسیمم ڈالرز خرید کے مارکیٹ سے غائب کر رہے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے قدغن لگائے تھے. لیکن میرے خیال سے اور زیادہ وار فوٹنگ کے اوپر اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ صورتحال بھی ہاتھ سے نکل جائے گی. صحیح ہے. اور بخاری صاحب، اب چونکہ نگران حکومت والا ایک دور چل رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب نگران حکومت ٹھیک ہے، اس کا وہ مینڈیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ رہ کر کام کر سکتی ہے. اب جس قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، تو نگران حکومت کیا ان وار فوٹنگز کے اوپر کام کرنے کی اہل ہوتی ہے، یا پھر میں عرض کروں آپ سے کہ یہ جو تاثر ہے نا نگران حکومت اور الیکٹڈ حکومت، یہ نومنکلیچر کی حد تک تو ٹھیک ہے. حکومت ہوتی ہے، حکومت کا کام ہے ریاست کا نظام چلانا، وہ چاہے نگران ہو چاہے کچھ ہو. نگران کیا کہ آپ ان کو ذمہ داری سے مبرہ نہیں قرار دے سکتے. اگر اب وہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو نگران بڑھا رہے ہیں نا، تو ذمہ داری بھی تو وہی لیں گے نا. صحیح ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس نگران اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے چکر میں ہمیں ان کو کلین چٹ دے دینی چاہیے کہ جناب تہاڈا تو قصور نہیں ہے، ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ایسا نہیں ہوتا کبھی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک فرق تو یقیناً ہے، مطلب ان کو ووٹ والا ڈر نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ مانگنے جانا ہے. وہ کسی پارٹی کی کوئی حکومت یا الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے اس کو ہی ہوتا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ اب حکومت میں آئے ہیں، ان کے اپنے بھی پارٹی ٹلٹس ہیں. یہ ہوا سے تو نہیں لینڈ کیے نا. یعنی اگر آپ نگران چیف پرائم منسٹر کو دیکھ لیں، باپ پارٹی سے ہے نا وہ. صحیح ہے. تو ان کی پارٹی افیلیشنز تو ہے، جواب تو انہوں نے دینا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بحث میں پڑھنے نہیں چاہتا. میری بحث یہ ہے کہ حکومت میں جو کوئی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے اوپر بوجھ نہ ڈالے اور عوام کے مسائل کو حل کرے. پیریڈ. چلیں جی، یہاں پر ختم کرتے ہیں اس بات کو. اگلا مدعا وہ صدر صاحب والا جو معاملہ ایک چل رہا ہے، جس کے حوالے سے جو ہیں وہ گتھیاں سلجھنے میں نہیں آ رہی. حمیرہ احمد جو صدر کی پرنسپل سیکریٹری کی حیثیت سے انہوں نے خدمات سر انجام دینے سے انکار کر دیا. دوسرا ایک وقار احمد صاحب نے بھی خط لکھ دیا ہے، جن کے حوالے سے صدر نے خط لکھا تھا. انہوں نے جو ہے وہ خط لکھ دیا ہے اور بڑا انکشاف ہے بخاری صاحب. وہ کہتے ہیں کہ فائلز اب بھی صدر کے چیمبر میں ہیں. وہ ایک مثال ہے، وہ میں یہاں دے تو نہیں سکتا کہ فلاں نے یہ کام کیا بڑا غلط ہوا. اس نے کہا اس نے یہ کام کر کے چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ اس سے بھی بڑھ کے غلط ہوا. صدر صاحب نے پہلی تو ٹویٹ کر کے اپنی تباہی کا سامان خود پیدا کیا، اور گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں نے ان کے کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھائے. اس کے بعد انہوں نے ذمہ داری جو ہے کسی پر ڈالنے کی خاطر بغیر کوئی الزام لگائے کہا کہ پرنسپل سیکرٹری کو واپس لے جائے. وہ جب پرنسپل سیکرٹری کو پتا چلا، اس نے کہا میرا کیا قصور ہے. اس نے ایک خط لکھ مارا. اس نے کہا پریزیڈنٹ صاحب یہ بل تو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، آپ نے تو مجھے بھیجے نہیں ہیں ابھی. تو میرے پر کیا الزام ہے؟ آپ مجھے بھیجیں گے تو میں آگے بھیجوں گا نا. آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن ہی نہیں لیا، تو قصور تو آپ کا ہے، تو لا تو بن گیا. اچھا چلیے جناب، وہ پریزیڈنٹ صاحب کا چونکہ آرڈر تھا لہٰذا وہ واپس بھیج دیے گئے. نئی اپوائنٹمنٹ ہو گئی حمیرہ صاحبہ کی. اب وہ حمیرہ صاحبہ بھی بڑے سینئر گریڈ کی آفیسر ہیں. یہ بھائی جو تھے وقار صاحب بھی بہت سینئر لیول کے بیوروکریٹ ہیں. انہوں نے کہا جو بندہ اتنا ارسپانسبل ہے کہ اپنی غلطی کو دوسرے بیوروکریٹ پہ تھوپ رہا ہے، میں تو ایسے بندے کے ساتھ جا کے کام نہیں کروں گی. مطلب کل کو میرے ساتھ بھی شاید کچھ اس طرح کا اس نے بھی انکار کر دیا ہے. تو یہ جو پنڈورا باکس جس کا آغاز انہوں نے اپنے ٹویٹ سے کیا تھا، یہ اب ان کے گلے پڑ رہا ہے. وقار صاحب نے اپنے خط میں کہا کہ ایف آئی اے کو انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ بل کہاں پڑے رہے. اب انکوائری کے بعد اگر ایکسپوز ہوں گے پریزیڈنٹ صاحب تو کہاں جائیں گے پھر. صحیح ہے. تو یہ جو ہے یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے صورتحال. اور ہر گزرتے
لمحے کے ساتھ اور گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. اور یہ تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد تو کوئی ابہام رہتا ہی نہیں ہے کہ جب وہ سیکرٹری صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ صدر کے چیمبر میں اب بھی وہ فائل جو ہے وہ موجود ہے. اب کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ صدر صاحب کوئی اور ٹویٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ چیمبر میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ مطلب کیا کلیریفیکیشن اس کے حوالے سے دی جا سکتی؟ کوئی کلیریفیکیشن اس کے حوالے سے نہیں دی جا سکتی. یہ نااہلی ہے صدر صاحب کی. انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے. انہوں نے پارٹی ایفیلیشن کو اپنے عہدے سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھا ہے. اس لیے وہ چونکہ ان کو پارٹی کے اندر بھی اپنے جتم پزار ہو رہی ہے ان کے اوپر, اور ان کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے ہر ایک لیول کے اوپر, اس لیے وہ اپنے گلے سے یہ توق اتار کے کسی اور کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں جو کوئی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ پھر مڑ کے شاید واپس ان کے گلے تک ہی جو ہے وہ واپس آ سکتے ہیں. اس چیز کے امکانات موجود ہیں. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساتھ رہیے. بریک ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. رینجرز کی ایک بڑی کارروائی, بھارت سے اسمگلنگ کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا. 6 بھارتی شہری بھی گرفتار ہو گئے ہیں. بخاری صاحب, یہ میرے خیال میں ایک واقعہ ہے جو اس طرح سے منظر عام کے اوپر آیا ہے. یقیناً اس کے پس پردہ بہت بڑی تعداد میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دہشت گردی یہاں پر ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ذمہ دار ہے وہ بھی ہمیں ہی ٹھہرایا جاتا ہے, یا بھارت کی طرف سے جو بھی پروپیگنڈا ایک پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی پہ کیا جاتا ہے. اب اگر اس طرح کی کارروائیاں ان کی طرف سے ہوتی ہیں تو پھر اس کا کیا جواب ہے, اور ہمیں کس طریقے سے اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنلی بھی, کہ دیکھیں جی یہ کام یہ خود کرتے ہیں اور در اندازی کی جاتی ہے اور اسمگلنگ کرائی جاتی ہے, اسمگلروں کے ذریعے اسلحہ اور منشیات جو ہیں وہ یہاں پر بھیجی جاتی ہیں, اور اس کے بعد انٹرنیشنلی ہمیں ہی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلا نہیں ہے اپنی نوعیت کا. اس طرح کے واقعات بہت دفعہ ہو چکے ہیں, اور یہ ڈوسیئرز بھی پاکستان حکومت کی طرف سے انڈیا کو بھیجے جا چکے ہیں کہ جی آپ کی بارڈر سیکورٹی فورس جو ہے وہ اسلحہ سمگل کروا رہی ہے پاکستان میں اور نارکوٹکس کروا رہی ہے. یہ باقاعدہ ریکارڈ کی بات ہے, ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی جو ڈٹائی ہے وہ کبھی مانتے تو ہے نہیں, لیکن یہاں پر جتنی تخریب کاری ہو رہی ہے اس کے پیچھے رو ہے, اور رو جو ہے بی ایس ایف کے ذریعے اس قسم کی اسمگلنگ جو ہے اس میں بڑی دیر سے انوالو ہے. پاکستان کی فوج جو ہے وہ چوکس رہتی ہے. بہت دفعہ ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں, بہت دفعہ ان کے خلاف ایکشن بھی ہم نے کیا ہے, کچھ لوگ ہم نے ان کے واپس بھی کیے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کی مداخلت جو ہے اس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر قسم کی تخریب کاری کے پیچھے رو ہے یا ہندوستان ہے. جو بلوچستان میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ثبوت موجود ہیں جو یونائٹڈ نیشن کو مہیا کیے گئے ہیں کہ اس تخریب کاری اور علیحدگی پسندگی کی جو تحریکیں ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی رو ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے حکومت کو. ہمارے ہاں جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قسم کے واقعات کو ہائی لائٹ کرنے میں ناکام رہتے ہیں, جبکہ ہندوستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ہم سے اس معاملے میں بہت آگے ہے. ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کا ریکارڈ بنا کے اور اس کے اوپر بیسڈ ڈوسیئرز بنا کے دنیا کے تمام امپورٹنٹ کیپٹلز میں بھیجنا چاہیے کہ ہندوستان اس علاقے میں بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان میں تخریب کاری کا باعث بن رہا ہے, اور اس کے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں. جو واقعات پہلے ہو چکے ہیں ماضی کے اس کی بے پناہ مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں, جس کے پیچھے ہندوستان کی کارستانی اور اس کی فنڈنگ یہ سب کچھ جو ہے یہ ثابت شدہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ افغانستان سے جو تخریب کاری پاکستان میں ہو رہی تھی, خاص طور سے چمن کے راستے, وہ وہاں سپن بولدک کا ایک علاقہ ہے جہاں پر فراری ٹریننگ کیمپ ہیں, جہاں پر لوگوں کو ٹرین کر کے پھر پاکستان کے اندر بھیجا جاتا ہے. اس کے بے پناہ ثبوت ہم مہیا کر چکے ہیں افغانستان کی حکومت کو بھی اور یونائٹڈ نیشنز کو بھی. تو یہ ہندوستان, اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو ریکال کریں 18 سفارت خانے کھولے گئے تھے, یعنی کونسل خانے جس کو کونسل جنرل کا دفتر کہتے ہیں, پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جہاں کوئی ہندوستانی آبادی نہیں تھی جس کو کیٹر کرنے کے لیے وہاں کھولنے کی ضرورت تھی. وہ صرف ان تخریب کاروں کو ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور ری لانچ کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے. یہ سب دنیا کے نالج میں ہے. ہم ناکام ہوئے ہیں ڈپلومیسی میں کہ ہم اس کو پراپرلی پروجیکٹ نہیں کر سکے. میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ چاہے وہ سارک کا فورم ہو, چاہے وہ او آئی سی کا فورم ہو, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, چاہے وہ او آئی سی ہو یا او آئی سی کہہ رہا ہوں میں, یہ جو شنگھائی تنظیم ہے وہ ہو, ہمیں ہر جگہ ہندوستان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ہندوستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں سابقہ, جو
अजय नाथ की क्या नाम था उनका, वो और जो इस वक्त है, उन्होंने धमकियां दी हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान को ब्लीड कराएंगे। ये सारे जो मिसालें हैं ये उसी की हैं। मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए दफ्तर खारजा कि वो हिंदुस्तान को एक्सपोज बीच करे। में जो है वो इनिशिएट करना चाहिए। ये होता ही हमेशा फॉरेन ऑफिस के थ्रू है। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। जितना तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।